बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू जी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी और उसके बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से कौमी सियासत पर क्या असरात रोनुमा हो रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं और जिस तरह का उन्होंने वतन वापसी पर खिताब किया है उस पर बहस हो रही है। और आम तासुर ये था कि जहाँ पे वो सियासत को छोड़ कर गए हैं क्या वहीं से वो आकर अपनी तकरीर का आगाज़ करेंगे या को मुख्तलिफ लबो लहजे से बात होगी। उन्होंने आके जिस अंदाज में गुफ्तगू की है वो गैर मुतनाज़ा बातें हैं और उन्होंने कौमी सियासत को बड़ी संजीदगी के साथ आगे बढ़ाने की रविश अपनाई है। देखना यह है कि उनके क़याम के दौरान किस किस्म की सियासी मुलाकातें होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने उनकी वतन वापसी का खैर मकदम किया है और वो पहले ही कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि आसिफ ज़रदारी अपनी पार्टी की कमान खुद संभालें और ज़ाहिर है कि एक पुख्ता और तजर्बाकार सियासत जो है वो सामने नज़र आए, यही हुकूमत की तवक्को है। इस पूरे अरसे में इमरान खान कहाँ गुम हैं? उनके बच्चे आए हुए थे, वो उनके साथ छुट्टियाँ गुजार रहे थे, लेकिन सियासी मैदान में उनकी जो अदम मौजूदगी है उसका नोटिस लिया गया। आज इमरान खान ने अपने बच्चों को रुखसत कर दिया, वो वापस बरतानिया चले गए हैं। उसके बाद उन्होंने पार्टी का इजलास किया है और आने वाले दिनों में अब उनकी सियासी सरगर्मियाँ भी तेज़ होती नज़र आएंगी। कल स्वाबी में उनका जलसा भी है। इस सारी सूरत हाल पर और पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या अहम वाक़यात होने वाले हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब आकिल लोधी साहब, सीनियर और आइनी और कानूनी अमूर पर माहिर हैं, वो एडवोकेट हैं और अपने तजिया मुख्तलिफ चैनल्स पे देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आकिल लोधी साहब, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ सीनियर तजिया निगार और सहाफ़ी शहजाद चुगताई साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आकिल लोधी साहब से। आकिल साहब, कैसा लगता है आसिफ ज़रदारी साहब 1.5 साल बाद पाकिस्तान वापस आए हैं और उन्होंने आके जिस किस्म की बातें की हैं, यही तवक्को थी, यही आप समझ रहे थे कि वो इस तरीके से आके पीपल्स पार्टी की क़यादत और पीपल्स पार्टी की प्लेटफॉर्म से जो है वो एक पैगाम देंगे पूरी कौमी सियासी धारे को, जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, या कुछ और तवक्कुआत थी? लेकिन जिस दिन वो आए हैं उसी दिन रेंजर्स की कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और अनवर मजीद के दफातर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई, वहाँ से असला बरामद हुआ, उस पर उनका रिएक्शन भी आया। तो ये आम तासुर है कि शायद आसिफ ज़रदारी को मुश्तिल करने के लिए हुकूमत की तरफ से ये इक़दाम किए गए। आप किस तरह देखते हैं ओवरऑल सियासी सूरत हाल को? देखिए, इस पाकिस्तान के अंदर जो भी सियासी जमातें सियासत कर रही हैं उनसे उन सब के लीडरों को सियासत करने की इजाज़त है। बाज़ लोगों पर पाबंदियाँ भी हैं, बाज़ लोगों पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, लेकिन आसिफ ज़रदारी साहब 1.5 साल पहले वो खुद गए थे, खुद आए हैं, क्योंकि उनको इस मुल्क से निकाला नहीं गया था। और यहाँ पर जब वापस आए तो उन्होंने इस मुल्क और कौम के लिए एक मज़बूत पैगाम दिया। उन्होंने नारा लगाया, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की इख्लाफी कि जिससे किसी भी सियासी जमात को ज़ग पहुँचाई हो या वो किसी के ख़िलाफ़ खुलकर बोले हों। इसलिए क्योंकि उनको कहा जाता है इस पाकिस्तान में कि ये मफाहमती सियासत के बादशाह हैं और बादशाह बनाने वाले हैं। अब उन्होंने जो कुछ अभी आन के कहा उसमें यह है कि उनकी सियासी बसीरत नज़र आती है और वो आगे तक जाएंगे, क्योंकि मैं उनका पहले तर्जमान रहा हूँ, आपको मालूम है। जी हाँ, आपने जब वो जेल में बंद जो बुरा वक्त था, सख्त वक्त था, उसमें आपने उनका बड़ा साथ दिया। आप उनकी तर्जुमानी करते रहे, जेलों में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के मौके पर हमने हमेशा आपको साथ देखा, सरगर्म देखा, लेकिन उसके बाद फिर आप पीछे चले गए और नए नए तर्जुमान आ गए। नहीं, वो होता यह है इस पाकिस्तान के अंदर कि ये ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान में कायदे आज़म के बाद लियाकत अली खान और कौमी क़यादत के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि ये मुल्क अब रह गया है चोर, चीटर्स, उठाई गिरे, 2 नंबर, नौसरबाज, टोपी ड्रामा, झूठे, मक्कार और बेशरम लोगों के लिए। तो इस मुल्क में सियासी कारकुनों के साथ बड़ा जुल्म होता है। तो ऐसे लोगों को प्रमोट कौन करता है? ऐसे लोगों को प्रमोट यानी कि हम ही लोग करते हैं। मतलब जो लीडरशिप इनके ऊपर हाथ रखती है, सरपरस्ती करती है, इनको आगे बढ़ाती है। सरपरस्ती तो लीडरशिप नहीं करती, क्योंकि ये देखें कि आजकल जो इस पाकिस्तान में हो रहा है, कारकुन जो है वो हजारों फुट दूर स्टेज से होता है और उसको मार भी पड़ती है, और बादशाह बनाने वाला भी कारकुन है। लोगों को कारकुन ही ले जाके ऊपर बादशाह बनाता है उनको।
کارکنی کوڑے کھاتا رہا, کارکنی شہادت. جی ہاں بالکل, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. تو کارکنی سب کچھ کرتا ہے. تو یہ لوگ جب آتے ہیں تو کارکنوں کو بھول جاتے ہیں. تو بہرحال برے وقت میں ہم ان کے ساتھ تھے, اچھے وقت میں فضل اللہ بابا رہے. لیکن وہ کہتے ہیں وہ ہر دور میں ان کے ساتھ تھے. وہ ہوں گے لیکن برے وقت میں نہیں تھے. جیل کے اندر آپ نے مجھے دیکھا ہوگا. جی جیل میں آپ نے مجھے دیکھا ہوگا. منور سہروردی تھے, عبداللہ مراد تھے, ہم نے سب بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو اس دور میں تھے. میں ترجمان تھا ان کا اس وقت, ٹھیک ہے نا. جیل میں آپ نے مجھے دیکھا ہوگا برے وقت کے اندر. ڈیلی جانا آنا آپ بھی کا ہوتا تھا, میں بھی وہیں بیٹھا رہتا تھا. میری ڈیوٹی تھی کہ اخباروں کو سنبھالو, ان کو سنبھالو, ان کو سنبھالو. لیکن جب میں بغیر تنخواہ کے تھا اور جب حکومت آ گئی تنخواہ پہ فضل اللہ بابر آ گیا. سارے وہ لوگ آ گئے جنہیں مراد یافتہ کہا جاتا ہے. تو وہ آ گئے. اب بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک ایسی چل رہا ہے. اس میں مزید بات آپ سے کرتے ہیں. شہزاد صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہوشیار کی تقریر وہ کر کے گئے تھے. وہ کہہ کے گئے تھے کہ بھائی ہمیں پتا ہے کہ ملک کی سرحدوں کی کیا صورتحال ہے. ایک طرف آپ کو جو ہے وہ انڈیا نے پریشان کیا ہوا ہے, ایک طرف جو ہے کالعدم تنظیموں کے دہشت گردوں نے پریشان کیا ہوا ہے, ہر طرف راہ جو ہے وہ سرگرم ہے. تو ہم آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہتے, آپ ہمیں تنگ نہ کریں. اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم آپ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ ان کی تقریر ہے جو بار بار دکھائی بھی جا رہی ہے ان کی وطن واپسی پہ. اور اب جب وہ واپس آئے تو کہا گیا ہے کہ ان کو ڈاکٹروں نے اجازت دے دی ہے. اور وہ ڈاکٹر لوگ پوچھ رہے ہیں کون ہے. وہ راولپنڈی کا ڈاکٹر ہے, وہ امریکہ کا ڈاکٹر ہے, گرین سگنل ہے یا نہیں ہے. تو یہ وطن واپسی اور اس کے بعد ان کی تقریر, آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر تو اب موجود نہیں ہے جس ڈاکٹر کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور انہوں نے یہ ہے کہ وہ یہ تو انہوں نے خود اپنی وضاحت کی ہے, کہا ہے انہوں نے کہ میں بھاگا نہیں تھا. میں جب صدر تھا جب بھی میں جاتا تھا تو میرے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ میں بھاگ گیا ہوں. حالانکہ کسی ملک کا صدر نہیں بھاگتا. تو میں اپنی مرضی سے گیا تھا اور اب میں اپنی مرضی سے آیا ہوں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کلیئر ہے کہ وہ کسی وجہ سے پاکستان نہیں آ رہے تھے اور اب وہ پاکستان آ گئے ہیں اور پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں. پاکستان ان کا وطن ہے. اور انہوں نے یہی وضاحت کی کہ ہم لوگ کہیں نہیں جائیں گے, ہمیں یہیں گڑھی یاسین میں پاکستان میں دفن ہونا ہے. تو جو پاکستان کے سیاستدان ہیں بہرحال یہ کہ ان کو یہیں رہنا ہے, یہیں سیاست کرنی ہے, یہیں دفن ہونا ہے. اور جو میاں نواز شریف ہے ان کو بھی یہیں سیاست کرنی ہے. ان کے والد بھی پاکستان میں ہی دفن ہوئے. زرداری صاحب کی آمد کے بعد سیاست میں جو ہلچل پیدا ہوئی ہے وہ ایک جانب ہے, لیکن یہ کہ اس سے کیا کہتے ہیں بہت ساری قوتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس سے پریشانی ہے. اور وہ کوئی ایک طبقہ کہہ سکتے ہیں, کوئی ایک سیکشن کہہ سکتے ہیں کہ وہ زرداری صاحب کی آمد سے خوش نہیں ہے. انہوں نے کہا نا کہ گھوڑوں والے دوست اور سیاسی اداکار, تو وہ انہوں نے مختلف اشارات سیاسی اداکاروں سے مراد تو ان کی وہ جو کچھ صحافی ہیں جو مہم جوئی کرتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کردار کشی کرتے ہیں, تو یہ اشارہ تو ان کا اس طرف ہے. لیکن یہ کہ میں نے جو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں انڈیا کو بھی سخت پیغام دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے کوئی بنانا کنٹری نہیں ہے اور کوئی جو سرحدوں پہ گڑبڑ ہے یہ بند ہونی چاہیے. اور پاکستان ناقابل تسخیر ہے اور پاکستان کو یعنی میلی نگاہ سے کشمیر میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے جدوجہد کی علامت بن گیا. پاکستان کا جھنڈا جو ہے جدوجہد کی علامت ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ان کی تقریر میں کئی یعنی کہ وہاں پہ بڑا گرم ماحول تھا اور بڑی گہما گہمی تھی اور کارکن بڑے پرجوش نعرے لگا رہے تھے. اس حوالے سے ان کی تقریر بہت ٹھنڈی تھی. اور پھر انہوں نے اپنی ٹھنڈی تقریر کی وضاحت کی کہ وہ جو گرم تقریر ہے وہ 27 تاریخ کو گڑھی خدا بخش میں کریں گے, وہاں خوشخبری بھی دیں گے. لیکن زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں جو اہم بات کی میرے پوائنٹ آف ویو سے, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک صلح کا پیغام دیا ہے. یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کر کے انہوں نے ایک صلح کا ہاتھ بڑھایا ہے. اور جو بات کیا کہتے ہیں دوسری جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان سے توقع کی جا رہی تھی کہ بلاول صاحب بہت دھواں دھار تقریر کر رہے تھے گزشتہ جتنے بھی ان کے جلسے ہوئے اور وہاں بلاول ہاؤس لاہور میں جلسے ہوئے, اس سے پہلے کراچی میں بیانات میں بھی بڑی سلام شودہ ریلی ہوئی اور ملیر میں ان کی ریلی نکلی. تو وہ بہت یعنی کہ بہت زیادہ ہائی پچ پہ چلے گئے تھے بلاول صاحب. تو لوگ پاکستان میں جو سیاسی قوتیں ہیں جو لوگ ہیں وہ, اور پاکستان میں پاناما کا ایشو اس وقت موجود ہے اور اب 1 تاریخ سے کورٹ بھی اس کو
ٹیک اپ کرے گا. اور جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور ہم اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے. تو زرداری صاحب نے اس میں پاناما کا ذکر نہیں کیا اپنی تقریر میں. ایک تو فی الحال ان کی تقریر میں جو تھا وہ یہ تھا. دوسرا یہ کہ انہوں نے نواز شریف، لیکن انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ سرمایہ دار خاندان کے ظلم سے نجات دلائیں گے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس کا ذکر نہیں. نواز شریف کو یعنی کہ جو نواز شریف صاحب نے ایک دن پہلے ان سے اپیل کی تھی کہ پیپل پارٹی اپنے معاملات جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لے، اور غالباً ان کا اشارہ بلاول کی طرف تھا کہ زرداری صاحب جو ہے بلاول کو کنٹرول کریں اور ان کو جو ہے نا آؤٹ اسپوکن اتنا زیادہ نہ ہونے دیں کہ اس کے نتیجے میں اسحاق جمہوریت اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مفاہمت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. تو بلاول صاحب کی جو تقریریں جاری تھیں، لیکن زرداری صاحب نے ان تقریروں کو آگے نہیں بڑھایا اور انہوں نے بڑی بیلنس تقریر کی اور حکومت پہ کوئی نکتہ چینی کی، جس کا اب حکومت نے خیر مقدم بھی کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تو تلخی پیدا ہوئی کل جو چھاپے پڑے اور جو گرفتاریاں ہوئیں. اور یہ چھاپے کیوں پڑے؟ چھاپے تو دیکھیں یہ کراچی آپریشن تو ڈیڈ ہو گیا تھا اور یہ سلامی پیش کی گئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ یہ چودھری نثار کی طرف سے سلامی آصف زرداری. نہیں ایسا نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سلامی دی گئی ہے، لیکن یہ کہ یہ کوئی میسج، اس کو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ کوئی میسج زرداری صاحب کو دیا گیا ہے. اور جو چھاپے اور جو گرفتاریوں کے ٹائمنگ تھے وہ بہت ہی یعنی کہ ذہانت سے ان کا انتخاب کیا گیا. میرا خیال یہ ہے کہ اب مستقبل میں اس قسم کے یعنی کہ جو چھاپے اور گرفتاریاں نہیں ہوں گی. جو اب تک ہوا وہ ہو گیا اور آئندہ نہیں ہوگا. اور زرداری صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے ہی بات کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ بھئی یہ کیا کہتے ہیں، مطلب ان سے وضاحت طلب کی ہے. مطلب رابطہ ہے ان کا. رابطہ ہے. اچھا عاقل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، صدر رہے جب آصف زرداری تو بہت سارے مقدمات ان کی جو تھے رک گئے تھے، اور جب وہ عہدہ صدارت پہ اپنی مدت پوری کر کے اس سے سبکدوش ہوئے تو پھر وہ مقدمات زندہ ہو گئے. اس وقت کیا پوزیشن ہے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف؟ کتنے قانونی مقدمات ایسے ہیں جس میں ان کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا عدالتوں میں جانا پڑ سکتا ہے، یا کوئی نئے کیس ان کے خلاف کھل سکتے ہیں؟ قانونی محاذ کیا ہے؟ قانونی محاذ تو یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کے جب وہ جیل میں بند تھے اس وقت تو مشرف نے، اور وہ اس سے پہلے سے بند تھے کیونکہ ان کو اریسٹ کیا تھا نواز شریف نے، ان کی حکومت نے. پھر وہ مشرف کے دور میں بھی بند رہے اور پھر اس کے بعد حسینی کے دور میں NRO کے تحت وہ یعنی کہ رہا ہوئے. تو جو کیسز تھے انہوں نے زیادہ تر ان کے کیسز جو تھے وہ انہوں نے اسی وقت ختم ہو گئے تھے اور بعض عدالتوں نے ان کو باعزت طور پہ بری کر دیا تھا. اور جو بعد میں کھڑے ہوئے تو وہ ایسے کیسز تھے کہ جس میں ان کی انوالومنٹ کم تھی. اور نواز شریف کے دور پہ تو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف نے کبھی بھی آصف زرداری کو گرفتار نہیں کیا. جب بھی آصف زرداری جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کی گئی تو اس وقت جو صدور تھے اور جو نگران حکومتیں تھیں انہوں نے آصف زرداری کو گرفتار کیا تھا، مقدمات بنائے تھے. پہلے غلام اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت ختم کی تو آصف زرداری گرفتار ہوئے. بعد میں فاروق لغاری نے حکومت ختم کی تو آصف زرداری گرفتار ہوئے. تو نواز شریف تو بعد میں وزیر اعظم بنے تھے. نہیں مسئلہ نہیں، لیکن وہ پہلے سے جب آپ کو بھی معلوم ہوگا آپ بھی جیل جاتے تھے کہ آصف زرداری کو گرفتار کیا تھا نواز شریف کی حکومت نے. پھر جب وہ آگے تھے اور جب یہ اریسٹ ہو کر آئے مشرف کے اس کے اندر، اور جب یہ کیس ان کے دور میں بنائے گئے، وہ نواز شریف دور میں بنائے گئے اور وہ جیل میں بند تھے اسی وجہ سے. اور وہ گرفتار ہو کر جب نواز شریف صاحب یہاں پر اریسٹ ہونے کے بعد کراچی آئے اور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اس کے بعد جب لانڈی جیل گئے تو آصف زرداری صاحب نے کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ کی کیا رائے؟ کہنے یار ہم بلوچ ہیں، ہم نے اس کو معاف کر دیا کیونکہ وہ بھی برائی میں، ہم بھی برائی میں، ہم بھی پھنسے ہوئے. تو ایسا کر ایک اس کو گلدستہ دے کے آ جا. تو میں وہ گلدستہ لے کے گیا اور میں نے نواز شریف صاحب کو دیا. میں نے بھیجا، انہوں نے بڑے اچھے یعنی کہ وہ کیا. اور یہ بات نہیں اتنا اچھا گڈ گیسچر دکھایا انہوں نے. اور جب وہ کئی مرتبہ نواز شریف صاحب جب یہاں پر کراچی کے اندر کورٹوں میں پیش ہوئے تو میں نے ان سے ہماری بات چیت ہوئی تھی مرتبہ. میں نے ان پہ 1-2 آرٹیکل بھی لکھے تھے ان کے اس کے اندر کہ بھائی جو بھی اگر بند ہے تو کیا ہے آصف ظاہری ان کے، اور وہ اخبارات میں چھپے تھے، کوئی بھی اخبار میں چھپا تھا 2 آرٹیکل. تو لیکن اب یہ ہے کہ
جو ان کے پاس کیسز ہیں وہ کیسز سب باضابطہ طور پہ بری ہو چکے ہیں، اور جو کچھ لٹکے ہوئے سے ہیں ایک آدھ اور، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائیں گے. یہ ہے. اس میں مزید بات کریں گے، یہاں بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کی وطن واپسی کے بعد سیاسی صورتحال کے حوالے سے، قومی سیاست پر کیا اثرات ہیں، کیا ہلچل ہے آنے والے دنوں میں، کیا اہم اقدامات متوقع ہیں. اور ابھی بات کریں گے بریک پہ جانے کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آصف زرداری کیا خوشخبری ہے جس کا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو 27 تاریخ کو خوشخبریاں سنائیں گے. انہوں نے اپنے جالوں کو بڑا پرتجسس کر دیا کہ جی کیا ان کے سامنے جو خوشخبریاں آنے والی ہیں. اس پہ بات ہو رہی ہے. سینئر قانون دان اور آئینی امور کے ماہر اور سابق صدر آصف زرداری کے سابق ترجمان عاقل لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ سینئر تجزیہ نگار صحافی شہزاد چغتائی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کا میزبان صالح مجید. آج ہم بات کر رہے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کی وطن واپسی کے بعد قومی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سینئر قانون دان اور آئینی امور کے ماہر عاقل لودھی صاحب اور ان کے ساتھ سینئر تجزیہ نگار صحافی شہزاد چغتائی صاحب. اب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں عاقل لودھی صاحب سے. عاقل صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو؟ کہا جا رہا ہے کہ شاید آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ چند دن قیام کریں گے، برسی میں شرکت کریں گے، کوئی اہم اعلانات کریں گے، یا جس طرح انہوں نے خود کہا کہ وہ ایک تقریر کریں گے، خوشخبریاں بھی سنائیں گے اور اس میں گرما گرم بحث بھی ہوگی، یا جو میسیج دینا چاہتے ہیں وہ دیں گے. اور اس کے بعد عام تاثر یہ ہے کہ وہ پاکستان سے پھر چلے جائیں گے. تو پھر وہ آتے جاتے رہیں گے، لیکن یہ مختصر قیام ہے ان کا. آپ کو کیا لگتا ہے، رکیں گے طویل عرصہ، پنجاب جائیں گے، کے پی کے جائیں گے، اسلام آباد کا دورہ کریں گے، یا کراچی لاڑکانہ اور اس کے بعد دبئی؟ نہیں، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جنگ اخبار میں خبر پڑی آج کہ وہ 30 تاریخ کو چلے جائیں گے، ان کا دورہ کا اعلان. لیکن میرے دوستوں نے بعض نے بتایا ہے کہ یہ تردید بھی ٹی وی پہ آ گئی ہے کہ وہ نہیں جائیں گے. تو اس میں کیونکہ میں تو سیدھا بھی کورٹ سے یہاں پر اٹھ کے آ گیا. آپ اگر ان کو مشورہ دیتے یا وہ آپ سے مشورہ کرتے تو آپ کیا کہتے کہ یہاں رکنا چاہیے ان کو، یہاں رہ کر سیاست پاکستانی ہیں، رہ سکتے ہیں، یہاں پر رہنا چاہیے ہر ایک کو. کیا ہے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، ان کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا، ان کے لیے باہر کے اسپتالوں میں علاج ہوتا ہے. پاکستان میں کوئی ایسا اسپتال اس قابل نہیں ہے کہ ان کا علاج کر سکے. نہیں، پاکستان میں اب کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو بیماریاں ہوں، ہو سکتا ہے کہ جس ایک ہاسپٹل میں وہ علاج کرا رہے ہیں تو وہی ہاسپٹل ان کی دیکھا بھالی کرے گا، وہی علاج کرے گا. اب یہ تو ہے کہ آج اس اسپتال میں گئے، کل اس اسپتال میں چلے گئے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن پیپلز پارٹی جیسی قومی سیاسی جماعت جس نے اتنا عرصہ حکومت بھی کی ہے اور اس کی مختلف جنریشنز نے حکومت کی ہے، خدمت کی ہے، اتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی پورے ملک میں ایک ایسا اسپتال وہ نہیں بنا سکی جہاں پہ اس کی قیادت اپنا علاج کرا سکے؟ بھئی وہ آپ وہ پیپلز پارٹی پہ تنقید نہ کریں. وہ تو مسلم لیگ بھی بنا نہیں سکی، نواز شریف صاحب بھی باہر جاتے ہیں، سارے لوگ جاتے ہیں باہر. نہیں، وہ تو پیپلز پارٹی کہتی ہے نا، باقی سیاسی جماعتیں تو خدمت نہیں کرتی. یہ تو خدمت کرتی ہے، یہ تو روٹی کپڑا مکان کی سیاست کرتی ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ روٹی کپڑا مکان نہیں بلکہ روٹی کپڑا عیان ہو گیا. وہ عیان نہیں، وہ آئین ہے. آئین ہے، روٹی کپڑا اور آئین، یعنی آئین کی بحالی صحیح معنوں میں. اچھا، آئین کی بحالی کے لیے کر رہا ہوں. وہ آئین ہے، وہ زبان سے یہ ہو جاتا ہے لیکن وہ آئین ہے، عیان نہیں ہے. عیان نہیں، آئین ہے. تو انگلش میں بھی عیان ہوتا ہے؟ نہیں، انگلش میں، وہ اردو میں بھی آئین ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا خوشخبریاں سنائیں گے وہ 27 دسمبر کو؟ وہ تو وہ خود جانتے ہیں جو سنائیں گے. آپ ان کے ترجمان رہے ہیں، اتنا قریب سے ان کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. آپ تو ان کی باڈی لینگویج کو سمجھ لیتے ہیں کہ اشارہ کیا کر رہے ہیں. کیا اس ملک میں ایک لیڈر کیا خوشخبریاں سنائے گا؟ وہ آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے. آپ بھی یعنی کہ پرانے منجے ہوئے صحافی ہیں. توقعات کیا؟ اور شہزاد بھائی بھی پرانے منجے ہوئے صحافی ہیں. جیالہ کیا توقع رکھتا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت سے؟ بھائی دیکھیں نا، جیالہ تو یہ توقع رکھتا ہے کہ جب جیالے پہ مصیبت پڑے پارٹی کو کام آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جیالہ یہ توقع رکھتا ہے کہ یار اس کے گھر بجلی لگ جائے، آ جائے، اس کے گھر پانی آ جائے
محلے کی لائٹ جل جائے ہے، یا اس کے چھوٹے موٹے کسی بچے کو روزگار دے دیا جائے، یہ توقع ہوتی ہے. جیالہ کرے گا کیا؟ جب یہ سب چیزیں مل جائیں گی پھر کیا کرے گا؟ پھر بھی ووٹ دے گا وہ پارٹی کو؟ نہیں پارٹی کو جب اس کو ساری چیزیں مل جائیں گی تو پھر کیوں یاد رکھے؟ پارٹی کو تو بغیر دیے بھی ووٹ دیتا ہے وہ. تو اس لیے وہ 45 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے نا. ایسے ہی چل رہا ہے جیسا ہمارا ملک چل رہا ہے ایسے ہی وہ چل رہا شہزاد ہے. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے 27 دسمبر کو کس قسم کے اعلانات متوقع ہیں؟ دیکھیں 27 دسمبر کو بڑے بڑے اعلان ہونے والے. پہلا اعلان تو یہی ہوگا کہ بھئی وہ اس میں ایک جزوی طور پہ تو انہوں نے اعلان کر بھی دیا اپنی کراچی ایئرپورٹ پہ تقریر کے دوران. ایک اعلان تو یہی ہوگا کہ یہ جو آئندہ جو حکومت ہے وہ ہماری ہوگی، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان جو میثاق جمہوریت ہوا ہے اور ایک جو انٹرنیشنل معاہدہ ہوا ہے 15 سال کا، اس 15 سالہ معاہدے کے گارنٹر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امریکہ، برطانیہ، یو اے ای، قطر، عالمی قوتیں، سعودی عرب، عالمی قوتیں. تو ان عالمی قوتوں کے جو معاہدے کے تحت اگلی باری پیپل پارٹی کی ہے. تو یہ ایک تو وہ جیالوں کو اپنے یہ خوشخبری سنائیں گے کہ بھئی یہ ہماری حکومت 2018 میں ہماری حکومت آئے گی اور ہم حکمرانی کریں گے. سندھ تو ہے ہی پیپل پارٹی کا. اب فیڈرل گورنمنٹ میں بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل معاہدہ ہے جو عالمی قوتوں کے ساتھ ہوا ہے اس کی وائلیشن ہو نہیں سکتی، اور نواز شریف صاحب بھی مجبور ہوں گے. حالانکہ ابھی آج سعد رفیق نے یہ بیان دیا ہے اور پیپل پارٹی مریم اورنگزیب جو ان کی فیڈرل منسٹر برائے اسٹیٹ ہیں انہوں نے بیان دیا ہے، اور مسلم لیگ کے وزراء اور رہنما یہی بیان دیتے ہیں، یہی بڑکے مارتے ہیں کہ آئندہ حکومت جو ہے مسلم لیگ بنائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ معاہدہ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ اس معاہدے کے پاکستان میں بھی کردار موجود ہیں جنہوں نے اس معاہدے پہ دستخط کیے جو اب ریٹائر ہو گئے ہیں، تو اس معاہدے کے تحت تو پیپل پارٹی کو حکومت ملنی ہے. اور زرداری صاحب کا کریڈٹ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اس معاہدے کی سب سے زیادہ پاسداری کی ہے، اور نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی اس کو کئی بار گرنے سے بچایا. ایک دھرنے کے موقع پہ، ایک اب یہ ٹی او آر کا جو مسئلہ ہوا تھا اس میں پیپل پارٹی نے ساتھ دیا. جب بھی مسلم لیگ کی حکومت گرنے لگتی ہے تو نواز آصف زرداری اس کو سہارا دیتے ہیں. جیسے لاک ڈاؤن اسلام آباد کرنے جا رہے تھے، جب بھی سہارا دیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زرداری صاحب معاہدے کی بہت زیادہ پاسداری کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ کی اتنی کوشش یا خواہش نہیں ہوگی کہ وہ ٹرم مکمل کریں. اس سے زیادہ کوشش اور خواہش اور جدوجہد پیپل پارٹی کی ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت اپنی ٹرم کمپلیٹ کرے تاکہ یہ کہ ہمیں ٹرم شروع کرنے کا موقع ملے. تو ایک تو خوشخبری وہ یہ سنائیں گے، دوسری خوشخبری وہ یہی سنائیں گے کہ بھئی بلاول کو تھوڑا سا بااختیار وہ کریں گے، اور بلاول نے اب تک بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے، بہت اچھی سیاست کی ہے. تو وہ گریجولی بلاول کو قیادت جو ہے نا اور پاور جو ہے وہ گریجولی پیپل پارٹی کی. کہا جا رہا ہے کہ پارلیمانی سیاست کا ان کو جو ہے وہ آغاز کرنے کا موقع دیا جائے گا، وہ الیکشن لڑیں گے، شاید والدہ کی سیٹ پر ان کو الیکشن لڑنے کا اعلان متوقع ہے. جی تو وہ خورشید شاہ کی جگہ جو لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی میں بلاول ہوں گے، اس سے ان کی پارلیمانی تربیت بھی ہو جائے گی. اور زرداری صاحب نے تو یہ فیصلہ بہت پہلے کر لیا ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ. جو نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھیں، تو وہ پھر ان کی جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی. اگر بلاول اپوزیشن لیڈر ہوں گے تو جو نواز شریف چاہ رہے ہیں پارٹی اس طرح پیپلز پارٹی کی قیادت نہیں دیکھا پارٹی کی قیادت تو آصف زرداری کے پاس پہلے دن سے ہی ہے، اور بلاول بھی وہی کر رہے ہیں جو آصف زرداری چاہتے ہیں. اب یعنی بلاول کا تو میں سمجھتا ہوں ایک طریقے سے ڈیموشن ہو جائے گا کہ وہ چیئرمین ہے پارٹی کے اور وہ قائد حزب اختلاف بن جائیں گے، اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ ڈیموشن کیسے ہوگا؟ بے نظیر بھٹو خود بھی جب پارٹی کی لیڈر تھیں تو اپوزیشن لیڈر بھی تھیں. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، نواز شریف بھی رہے ہیں. تو وہ بلاول پارلیمانی سیاست میں آ جائیں گے تو پارلیمانی سیاست میں آنے کے بعد ان کی ایک تربیت ہو جائے گی. وزیر اعظم تو وہ بن نہیں سکتے. اس بار بھی اگر یہ پیپل پارٹی کی حکومت آئی، جو کہ بظاہر اس کے آثار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ پنجاب میں مسلم لیگ بہت طاقتور ہے اور مسلم لیگ کا بہت ووٹ بینک ہے، بہت گراف بلند ہوا ہے. وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ تو ان کی ایج ابھی 29 ایئرز ہے، غالباً 30 آگے لودھی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا آئین اور قانون کیا کہتا ہے. 40 سال کا بندہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، تبھی ان کے اوپر 35 سال نہیں ہے. 35 سال اور جو میچور ہو جائے گا 40 سال ہوگا. لیکن اگر اتنی اکثریت مل جائے پیپلز پارٹی کو، اس کے اتحادیوں کو، کہ وہ آئین میں ترمیم کرنا چاہیں تو پھر اس صورت میں کوئی آئینی ترمیم آ سکتی ہے. بالکل. اچھا شہزاد صاحب، جب آئے آصف زرداری صاحب
تو ایئرپورٹ پہ جو استقبال ہوا ہے اور جس طرح کا پروٹوکول ان کو دیا گیا ہے، ایک اس پہ میں چاہوں گا آپ کا کمنٹ. دوسرا یہ کہ پی آئی اے پہ نہیں آئے، وہ پاکستان کی قومی ایئر لائن پہ انہوں نے عدم اعتماد کیا، اس پہ سفر نہیں کیا. کسی غیر ملکی ایئر لائن پہ بھی نہیں آئے، وہ چارٹرڈ اپنے ذاتی جو طیارے ہیں ان کے دوستوں کے اس پہ آئے ہیں. 2 طیارے ان کے ساتھ تھے، ایک میں وہ خود آیا جو ملک ریاض صاحب کا بیریا ٹاؤن کا طیارہ کہلاتا ہے، دوسرا انور مجید صاحب کا طیارہ تھا جو پیچھے پیچھے آیا. تو اسی دن انور مجید کے کمپنیوں پہ چھاپے بھی پڑے ہیں. تو یہ پی آئی اے پہ عدم اعتماد نہیں ہے آصف زرداری؟ نہیں، پی آئی اے پہ عدم اعتماد نہیں ہے. وہ ویسے بھی دبئی جب آتے جاتے ہیں تو پرائیویٹ پلین پہ ہی آتے جاتے ہیں، پی آئی اے سے کم سفر کرتے ہیں، ایمریٹ سے بھی کم سفر کرتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عوامی سیاست کرنے والے کو تو عوام کے ساتھ سفر کرنا چاہیے. نہیں، عوام کے ساتھ تو سفر وہ کرتے رہے ہیں. اور جو باہر جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر لندن جاتے ہیں تو پھر وہ کمرشل یہ جو حویلیاں والا حادثہ ہوا ہے اے ٹی آر والا پی آئی اے کا، اس کے بعد لوگ پی آئی اے کے اوپر سفر کرنے سے ذرا تھوڑا سا کترا رہے ہیں، تو وہ وجہ تو نہیں ہے؟ جی ہاں، وہ نہیں. ایک تو یہ ہوا ہے نا کہ پی آئی اے کے حادثے کے بعد ٹرینوں پہ ایک دم رش بڑھ گیا ہے، اور پی آئی اے کی جو کارکردگی ہے اس پہ بھی بار 24 سال بعد سفر کیا ٹرین پہ شاہد خان افریدی نے اپنی آفریدی نے ٹرین میں سفر کیا، وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹرین میں سفر کیا. تو یہ تو اور آپ جائیں ٹکٹ لینے ٹرین کا، تو ٹرین کا ٹکٹ تو خواجہ سعد رفیق کی کارکردگی اچھی ہو گئی ہے ریلوے کی. کیا سب لوگ ریلوے نہیں، وہ مجبوری بن گیا نا. خواجہ سعد رفیق اور ریلوے جو ہے وہ پی آئی اے کی ساکھ خراب ہونے کے بعد اور فضائی سفر پرخطر ہونے کے بعد تو اب ریلوے جو ہے وہ لوگوں کی مجبوری بن گئی. اور بہرحال یہ کہ سعد رفیق کی کارکردگی سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ جی پی آئی اے کے اندر لوگ جا رہے ہیں بورڈنگ کارڈ لینے، ساتھ میں ایک ہر کے پاس کالا بکرا بھی ہے، بکروں کا صدقہ دے کے پھر بیٹھ رہے ہیں، صدقہ بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں. نہیں، پی آئی اے تو پی آئی اے کی جب ان کی فلائٹ گئی، وہ جو جہاز تھا ابھی اس کے بعد جو بحال ہو گئے، تو انہوں نے میرا خیال ہے قالین کے اوپر ایک سوشل میڈیا پہ انہوں نے بکرا پہلے ذبح کیا، اس سے صدقہ جہاز پہ اتارا. یہ تو دیکھیں ایک نے کہا کہ صدقات پہ اور دعاؤں پہ چل رہی ہے. یہ تو عین اسلامی ہے. جب بھی آپ کسی پرواز پہ جاتے ہیں یا کسی گاڑی میں بھی سفر کرتے ہیں، سفر کی دعائیں ہیں، اس میں کیا سفر کی دعا پڑھ لیں. یہ بھی وہ تو پائلٹ پڑھتا ہے نا. جیسے سوشل میڈیا پہ یہ بھی لکھا کہ پیچھے اس کی دم پہ کالا کپڑا باندھو اور ایک جوتا ٹانگ دو تاکہ نظر نہ لگے، جیسے رکشے پہ ہوتا ہے. اچھا شہزاد صاحب، وزیر اعظم نے تو پی آئی پہ سفر کیا، بوسنیا گئے تھے ابھی پی آئی کا طیارہ لے کے. جی وہ تو پی آئی اے کا پورا پلین لے گئے تھے نا، 777 طیارہ لے گئے تھے. پی آئی اے کے پاس دیکھیں آج کی میں پوزیشن بتاتا ہوں، میری آج بات ہوئی ہے تو اس وقت بھی پی آئی اے کے 13 جہاز جو ہے گراؤنڈ ہیں، جن میں 8 اے ٹی آر ہیں اور 3 777 ہیں اور 2 جو ہے وہ ایئر بس 320 ہیں. تو اب جس ایئر لائن کے جو مطلب پی آئی کے پاس ٹوٹل 38 جہاز ہیں، جس 38 جہازوں میں سے یعنی 1/3 جہاز آپ جب وہ گراؤنڈ ہو جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے تو وہ ایئر لائن مطلب کیا چلے گی. اور کم از کم جو ہے نا ڈیلی اس وقت 70 سے 80 فلائٹ جو ہے نا کینسل ہو رہی ہے. صبح خبر دیکھ رہا تھا، بڑا شور تھا، بڑا واویلا تھا. جاپان سے کوئی فلائٹ آنی تھی پی آئی کی، وہ نہیں آ سکی. وہاں پہ مسافروں نے بڑا احتجاج کیا ہے. پھر کہا گیا جی یہاں سے شام کو طیارہ بھیجا جائے گا. لیکن یہ اب آئے روز کا معمول ہو گیا ہے. یہ تکنیکی مسائل ہیں، موسم کی خرابی کے مسائل ہیں، جہازوں کے مسائل ہیں، یا کوئی پی آئی اے کے ساتھ شرارت ہو رہی ہے؟ سول ایویشن نے 10 جہاز تھے، ایک تو ڈسٹرائے ہو گیا تھا. تو 10 جہازوں میں سے سول ایویشن نے اب تک ایک جہاز تو یہ لودھی صاحب بتا رہے تھے کہ جو صدقہ دیا تھا، کالا بکرا کاٹا تھا، تو ایک جہاز تو جب سول ایویشن اتھارٹی نے کلیئر کر دیا تھا. اب ایک جہاز اور کلیئر انہوں نے کیا ہے اے ٹی آر. تو 2 اے ٹی آر آپریشنل ہو گئے. اچھا ان 2 اے ٹی آر میں کے ساتھ ایک جہاز جو پاک فضائیہ کا تھا C-130 تھا، جو فلائنگ کر رہا تھا چترال کے لیے، کیونکہ چترال میں بڑی تعداد میں لوگ پھنسے ہوئے تھے. تو وہ C-130 لایا گیا تھا اور اس نے فلائٹس کی تھی، سارٹیز کی تھی. تو اس کے نتیجے میں خاصا وہاں پہ پرابلم حل ہو گیا تھا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ پی آئی اے کے پاس 13 جہاز جو ہے نا اس وقت گراؤنڈ ہیں اور آپریشن میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پی آئی اے کو جو ہے یہ پی آئی کارکردگی خراب ہو گئی ہے یا حادثات ہو رہے ہیں یکدم ہوئی ہے، بہت سارے مسائل ایک ساتھ. ہاں ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھی پی آئی اے بہت تنقید کرتے ہیں. عاقل صاحب نے پی آئی اے کا ذکر کیا اور کچھ زیادہ ہی تجاویز دے دی کہ وہی کالا کپڑا باندھ دیا جائے اور بکرے. نہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے.
جی انہوں نے بتایا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ دیکھیں پاکستان میں آج بھی فضائی سفر جو ہے وہ بہت محفوظ ہے، جیسا کہ دنیا میں محفوظ ہے. اور پی آئی اے کے جو یہ ATR تو وہ تنقید کی زد میں آ گیا، لیکن پی آئی اے کے 777 طیارے ہیں اور 300 طیارے ہیں، ایئر بس طیارے ہیں، اور یہ ایئر بس 320 طیارے ہیں. یہ تو بہت سیف اور بہت محفوظ جہاز ہیں. اور ATR بھی دنیا میں چل رہے ہیں. پہلے فوکر بھی تھے تو فوکر بھی پہلے جاتے تھے، تو مطلب ایسا نہیں بس لوگ خوفزدہ ہو گئے. اچھا وہ خوفزدہ یوں ہو گئے کہ اب روزانہ ایک نئی خبر آ جاتی ہے کہ جی وہ ہائیڈرالک سسٹم خراب ہو گیا، بریک خراب ہو گئے، فیول ٹینک جو ہے وہ لیک کر گیا، کہیں پہ کوئی لیک کر گیا. تو یہ اس پہ مزید بات کرتے ہیں. یہاں پہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں سابق صدر راشد زرداری کی وطن واپسی کی بات سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور ہم نے اس میں ضمن ذکر کیا کہ وہ پی آئی اے سے کیوں نہیں آئے، کہ پی آئی اے پہ عدم اعتماد ہے، وہ پرائیویٹ جیٹ سے آئے ہیں، نہ کسی غیر ملکی ایئر لائن سے آئے ہیں. تو جو ہمارے عوامی لیڈر ہیں، عوامی قیادت کا دعوے دار ہیں، ان کو عوام کے ساتھ سفر کرنا چاہیے. اگر پی آئی اے کے حوالے سے لوگ خوفزدہ ہیں حویلیاں میں طیارے کے حادثے کے بعد سے، تو بتانا چاہیے کہ پی آئی اے کے طیارے جو ہیں وہ واقعتاً سیف ہیں یا نہیں ہیں. اس میں اگر قیادت ہماری سفر کرے گی، سیاسی قومی قیادت، تو لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا. اور اگر نہیں کریں گے تو لوگ مزید شک و شبہات میں چلے جائیں گے کہ کیا واقعی ان کے طیارے جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں. اس میں مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام A to Z. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز آئینی اور قانونی ماہر عاقل لودھی صاحب، اور ان کے ساتھ سینئر تجزیہ نگار اور صحافی شہزاد چغتائی صاحب. جی عاقل صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو 2017 کا سال آ رہا ہے اس میں بہت سارے اہم قانونی اور آئینی معاملات ہیں جس میں لوگوں کی توجہ ہے، اور آصف زرداری صاحب وطن واپس آ چکے ہیں، کہیں ان کے بھی اہم قانونی معاملات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پاناما کیس سے لے کر جو دیگر کیسز ہیں، جس طرح ایان علی کا کیس ہے، یہ سارے لوگوں کی نظریں اس پہ، ان لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے کیسز کے، یا یہ بھی اسی طرح صورتحال چلتی رہے گی، کوئی کمیشن بنے گا نہیں بنے گا، لوگ اسی طرح جو ہے بے یقینی کا شکار رہیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جس طرح سے آیا ہے نا اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور پاناما کیس تو خود اپنا دم توڑ جائے گا. اس لیے کہ پاناما جو کیس ہے نا، اگر آپ خود آپ نے یعنی جو بیٹ رہی آپ کے پاس کورٹ کی بھی، تو آپ نے وہاں پر دیکھا ہے کہ جب تک اگر کوئی کیس فائل کیا جاتا ہے تو اس کیس کے اندر تمام ایویڈنس لگائی جاتی ہے. اگر میرے مکان پر قبضہ کر لیا جائے، یا میرے مکان پر اگر کوئی کرایہ دار آن کے بیٹھ جائے نہیں خالی کرے، تو میں سب ایگریمنٹ یہ وہ سب لگا کے اس کے سامنے جاؤں گا کورٹ کے سامنے. اب اگر میں اخباری خبر لگا دوں، عاقل الدین نے یہ کہا، جنگ اخبار میں آیا، فلاں میں یہ آیا، حریت میں یہ آیا، اس میں یہ آیا، سارے اخبارات میں آیا، تو وہ کوئی مانے گا نہیں، کٹنگ کاٹ کے لے جاؤں. لیکن اس کا اثر یہ تو ہے کہ پٹیشن تو فائل ہو جائے گی. ہمارے ایک دوست ہیں سہیل حمید صاحب، پٹیشن بڑی اخبار میں کٹنگیں لگا دی، لیکن سب لائن سے چھپتی ہیں، اڑ جاتی ہیں، ہے نا. تو اسی لیے یہ پاناما کیس وغیرہ جو ہے نا، یہ صرف حکومت پر پریشر رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. لیکن وہ سہیل حمید کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایشوز کم از کم اٹھاتے تو ہیں، باقی وکلا جو ہیں ان پہ بات ہی نہیں کرتے. لیکن وہ پھر کورٹ جو ہے نا ان کو وہ لگا کے اس کے بعد وہ ختم کر دیتی ہے. اچھا، جو حامد علی خان صاحب اس کیس سے پیچھے ہٹے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا جو چوٹری کا وکیل پاکستان کا مایہ ناز حامد علی خان، وہ اس کیس سے پیچھے ہٹ گئے عمران خان کی وکالت کرنے سے، اور اس کے بعد نعیم بخاری اور اس کے بعد بابر روان آئے، تو کیا فرق ہے ان تینوں لائرز میں، اور یہ کس طریقے سے کیس کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، حامد خان صاحب کا جہاں تعلق ہے، وہ اس ملک کے یعنی کہ لیڈنگ لائر ہیں. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ وہ اچھے وکیل بھی، اور تیسری بات یہ کہ جو ان لوگوں کو لیا ہے، تو ایک تو میرا خیال ہے انہوں نے تو عمران خان نے، ایک تو وہ ہیں کہ اپنے جو پہلے جنہوں نے چیف جسٹس کے خلاف لکھا تھا اور پھر اس کے خلاف موومنٹ چل گئی تھی، نعیم بخاری صاحب نے خط لکھا تھا نا، پھر سکھر کے اندر جو تھا نا، وہ باقاعدہ ان پہ حملہ بھی ہوا تھا.
اور جہاں تک بابر اعوان صاحب کا تعلق ہے تو بابر اعوان صاحب اچھے وکیل ہیں, بہت اچھے وکیل ہیں, لیکن ان پر بھی کنٹیم آف کورٹ چلا اور ان کی بھی ممبرشپ سسپینڈ رہی. ان کا تو بڑا مشہور وہ ہے, ٹی وی پہ وہ وقت چلتا بھی ہے, نوٹس ملیا کک نہ ہلیا, کک نہ لیا, تو اس کے بعد سب کچھ ہوا. تو اس طرح سے اگر دیکھیے کورٹ بھی دیکھتی ہے کہ کیونکہ حامد خان کی ایک عزت بہت زیادہ تھی ججوں کے سامنے, کیونکہ وہ ایک سنجیدہ سوبر آدمی ہے. اب ٹھیک ہے یہ بھی بہت اچھے وکیل ہے, سب کچھ ہے, میں بھی ان کی بہت تعریف کرتا ہوں, ہمارے یعنی کہ برادر ایڈوکیٹس ہیں, لیکن اب عدالت جو بھی فیصلہ کرے. نہیں وکیل اس میں کس حد تک جو ہے وہ اپنا انپٹ دے سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جب انپٹ یہ کیا دیں گے, جبکہ ان کا کلائنٹ ان کو کچھ دے گا تو وہ آگے بڑھائیں گے نا. انہوں نے تو اخباری تراشے دیے ہیں, انہوں نے اخباری تراشے دیے ہیں. اب کورٹ نے جو کمیشن بنایا ہے نا, جو بنانے جا رہی ہے وہ بالکل صحیح جا رہی ہے. کمیشن آپ تو جانتے ہیں ابھی تو فیصلہ ہوگا. نہیں میں آپ کو بتا رہا بنے ہوں, گا, سمجھا دوں میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے. کمیشن یہ ہوتا ہے کہ میں نے کورٹ کے آگے اتنے سارے پلندہ رکھ دیا ہے کہ صاحب یہ مسئلہ, یہ ہمارا سول سوٹ ہے, فلانا ہے, ڈیم کا یہ, تو کورٹ کیا کہے کہ ہم نے پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ایک وکیل کو کہے گی اچھا یہ وکیل صاحب آپ اس میں کمشنر اپائنٹ ہو گئے اور آپ ان کی ایویڈنس بھی ریکارڈ کریں اور ان کے ڈاکومنٹس بھی پڑھیں, دیکھیں پھر ہمیں رپورٹ بنا کر دیں, پھر ہم اس کو کیس کو آگے چلائیں گے. تو یہ انہوں نے صحیح کیا ہے, یہ قانونی طریقہ. ہاں یہ تھوڑی کہ وہ جیسے میں نے دے دیا وہ کورٹ کے آگے ڈال دیا اور وہ فیصلہ کرے. اچھا آج جو نامزد چیف جسٹس ہیں پاکستان کے اگلے, انہوں نے جو ہے ثاقب نثار صاحب نے بڑی اہم تقریر کی ہے, اس میں انہوں نے 3 نکات خاص طور پہ کہا کہ بڑے اہم ہوتے ہیں کسی جج کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو کسی مفاد کے تحت کام کریں گے, نہ ہم خوفزدہ ہوں گے, اور نہ ہی ہم مصلحت پسندی کا شکار ہوں گے, اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ شفافیت کیا ہوتی ہے. تو کیا آپ کمپیریزن کس طرح کرتے ہیں؟ انور ظہیر جمالی صاحب کا دور کیسا تھا, انہوں نے کس طریقے کا دور گزارا ہے, اور اب آنے والے چیف جسٹس کے لیے کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیے انور ظہیر جمالی صاحب بھی اچھے یعنی کہ چیف جسٹس تھے, جج رہے, میرے ساتھ وہ سندھ بار کونسل میں بھی رہے اور وہ ایک جو کمیٹی تھی انرولمنٹ کمیٹی, اس میں بھی ہم دونوں ساتھ تھے. سوشل میڈیا میں ان کے خلاف بڑی چیزیں چلائی گئی, یہ کیا اس طرح حرکتیں ہوئی ہیں, اور یہ اتنی ضرورت ہو گئی لوگوں کی کہ وہ ججوں کے بارے میں اس طرح کی چیزیں چلاتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ تو ہنسی چل رہی ہے, تو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے. ان کے خلاف نہیں, سوشل میڈیا پہ تھی, سوشل میڈیا آزاد ہے. پاکستان میں ہر چیز کارروائی, ہر چیز پہ پابندی لگا دو. انڈین فلموں پہ تو اپنی فلمیں چلاؤ, ابھی تم تو اپنی اچھی فلمیں لے کے آؤ, تو پابندی لگا کے ہر اپنا مال بیچنا چاہتے ہو. پابندی چیزیں, پابندی یوٹیوب پہ پابندی, فلاں پہ پابندی, اس پہ پابندی لگا دے صاحب. بھائی آپ مقابلہ کرو میدان میں آن کے, جب مقابلہ نہیں کرتے ہو, آپ میں سکت نہیں ہے مقابلہ کرنے کی, تو پھر یار یہ کیوں رکھا ہوا سب تین ٹاپڑا. تو یہ جو ہے ہر چیز میں پابندی کے لیے ہم شتر بے مہار بھی تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو چاہے وہ الٹا سیدھا بولتا رہے. بھائی وہ آپ کو وہ آئی ڈی یہاں سے نہیں بنا لے گا, امریکہ سے بنا لے گا بیٹھ کے اپنی آئی ڈی, بھائی کو بولے گا, وہ جا کے برطانیہ سے بنا لے گا, وہ کہیں سے بھی اپنی آئی ڈی فیس بک کی فلاں کی آئی ڈی بنائے گا, وہاں سے چلائے گا بیٹھ کے. پھر یہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے. آپ سائنس کی ترقی کو روکنے کے لیے پابندی لگا دو, جیسے یوٹیوب پہ 4-5 سال 2-3 سال میں پابندی لگی رہی. اچھا جو جھوٹ ہے, جھوٹا پروپیگنڈا ہے, وہ خود ہی اپنی موت توڑے گا نا. بھائی دنیا میں ہو رہا ہے نا, امریکہ بھی چاہے پابندی لگا دو, کیا چیلنجز ہیں نئے چیف جسٹس کے لیے؟ چیف جسٹس کے لیے بھائی جو چیلنجز ہیں وہ تو میرا خیال ہے اتنے زیادہ نہیں, جو جیسا چل رہا ہے ویسے چلے گا. اور چیف جسٹس صاحب جیسے یہ اچھے آدمی ہیں, بہادر آدمی ہیں, نیک آدمی ہے, اور بولڈ آدمی ہے, وہ اسٹینڈ لینے والے آدمی ہیں. اچھا شہزاد صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, جو پورے عرصے میں کہہ رہے ہیں عمران خان بالکل گم ہی ہو گئے تھے, اور وہ جو ہے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ چھٹیاں کیا گزارنے گئے, پاکستانی سیاست سے آؤٹ ہو گئے, اس طرح ناصر زرداری آ گئے, اور حکومت کی اور پیپلز پارٹی کی کوئی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی کو کونے پہ کیا جائے اور پیپلز پارٹی کو مین رول دیا جائے؟ جی ہاں, مطلب یہ حکومت کا جھگڑا پیپل پارٹی سے تو نہیں ہے, حکومت کا جھگڑا پی ٹی آئی سے, اور حکومت کو خطرہ بھی پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے. اچھا عمران خان کے ابھی کچھ بیٹے آئے ہوئے تھے, صاحبزادے ان کے 2 آئے ہوئے تھے, تو ان کے ساتھ مصروف تھے. دوسری بات یہ کہ یہ جو پاکستان میں ان کے 2 ہی صاحبزادے ہیں, دونوں ہی آئے ہوئے تھے, دونوں آئے ہوئے تھے. جو حلیف جماعتیں ہیں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ, ان کی ایک مفاہمت بھی موجود ہے, ان کے درمیان میثاق جمہوریت بھی موجود ہے, ان کے درمیان ایک انٹرنیشنل عالمی قوتوں کا معاہدہ بھی موجود ہے. تو یہ جماعتیں یعنی دونوں کے لیے جو خطرہ ہے وہ پی ٹی آئی ہے.
اور یہ زرداری صاحب جو آئے ہیں اور جو ایک نورا کشتی ہو رہی ہے اور یہ جھگڑا ہو رہا ہے پیپل پارٹی کا اور مسلم لیگ کا. آپ نورا کشتی کہتے ہیں؟ جی ہاں, میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ نورا کشتی ہے, کیونکہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ آپس میں لڑ بھی رہے ہیں اور آپ ایک دوسرے سے توقعات بھی قائم کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلاول کو روکو. تو یہ جو انور مجید کی کمپنیوں پہ چھاپے مارے گئے ہیں یہ نورا کشتی کا حصہ ہے؟ نہیں, یہ چھاپے تو وہ کوئی وضاحت بھی آئی ہے, اخباروں میں چھپا ہے, اور کیا کہتے ہیں انہوں نے رینجر نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ تو ایک روٹین کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے ٹائمنگ بہرحال یہ کہ کوئی انسیڈنٹس ہو گیا, لیکن ان کا کہنا یہ کہ اس میں وہ ان دونوں یعنی گورنمنٹ کا یہ ٹائمنگ ایسے وقت پہ ہوئی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ اے ڈی خواجہ کو جو ہٹایا گیا, جبری رخصت پہ بھیجا گیا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, اور اے ڈی خواجہ کا کہا جاتا تھا کہ انور مجید سے ہی جو ہے وہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا, اور اس کے بعد چودھری نثار نے کہا بھی تھا کہ بڑا افسوسناک ہے اے ڈی خواجہ جیسے ایماندار افسر کو سندھ حکومت نے جبری رخصت پہ بھیج دیا ہے. تو یہ تو کلیئر نظر آ رہا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی چودھری نثار نے اے ڈی خواجہ کو جبری رخصت پر بھجوائے جانے کا جواب دیا ہے. نہیں, یہ تو دیکھیں چودھری نثار صاحب جو بھی کوئی کارروائیاں پاکستان میں ہوتی ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا, یہ چھاپا پڑا مجھے پتہ ہی نہیں تھا, ڈاکٹر عاصم گرفتار ہوا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور پھر یہ دیکھیں کہ کسی مرحلے پہ وہ ان تمام واقعات کو اون بھی کرتے ہیں. اب جیسے کل جو چھاپے پڑے ہیں ان کو چودھری نثار نے اون کیا ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ان چھاپوں کے لیے میں یعنی کہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان چھاپوں کا چودھری نثار کو کوئی علم نہیں ہوگا جو کل چھاپے پڑے. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ چھاپے جو ہے کیا کہتے ہیں ان چھاپوں سے کس کو فائدہ ہوا کس کو نقصان ہوا, لیکن یہ کہ ایک ایٹماسفیئر کریٹ ہوا اور گرما گرمی ہو گئی اور سیاست میں گہما گہمی ہو گئی. تو اس گہما گہمی اور گرما گرمی کے نتیجے میں عمران خان پس منظر میں چلے گئے. اب اگر یہ پیپل پارٹی کی آپ نہیں مانتے نورا کشتی, میں کہتا ہوں نورا کشتی نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ نورا کشتی ہے تو عمران خان بھی تو سمجھ رہے ہوں گے نا. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اب اگر یہ جو ایک طرف مفاہمت کی سیاست بھی ہے, دوستی بھی ہے, فرینڈلی اپوزیشن بھی ہے, اور دوسری طرف لڑائی جھگڑا بھی ہے, تو اب مطلب یہ تو گھر کا ہی سارا کھیل ہو گیا نا. پاکستان میں سیاست تو دو گھروں میں سمٹ گئی کہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے لڑ بھی رہے ہیں, وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ایک دوسرے گلے بھی مل رہے ہیں. آصف زرداری صاحب نے یہ تقریر میں کہا کہ جی یہ ہماری جو دوستی ہے یہ تیسری نسل تک چلے گی, حالانکہ ابھی آصف زرداری صاحب کی تیسری نسل دنیا میں نہیں آئی ہے. تو مطلب یہ کہ یہ دونوں جماعتوں کے درمیان اتنی مفاہمت ہے کہ وہ تیسری نسل تک ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے نتیجے پاور میں پہلے پرانا 3 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, 7 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, 7 سال پہلے انہوں نے کہا تھا جب پاور میں آئے تھے کہ یہ ہماری دوستی, ہماری یہ دوستی جو ہے یہ تیسری نسل تک چلے گی. تو مطلب یہ کہ یہ جو مطلب یہ تو طے ہو گیا نا کہ پاکستان میں حکومت نواز شریف کی رہے گی یا زرداری کی رہے گی یا پیپل پارٹی کی رہے گی یا مسلم لیگ کی رہے گی. تو اب وہ دیکھ رہی ہیں, وہ دونوں جماعتیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک تیسری قوت جو ہے نا وہ ابھر کے سامنے آئی ہے, اور اس نے اپنے آپ کو جو گزشتہ الیکشن تھے 11 مئی 2013 کے, اس الیکشن میں پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو منوایا ہے, اور پی ٹی آئی نے کراچی میں 8 لاکھ ووٹ لیے, پی ٹی آئی نے پورے ملک میں بہت زیادہ ووٹ لیے, اور جہاں بھی ہاری وہ نیرو مارجن سے ہاری, اور جو فرینڈلی اپوزیشن پی ٹی آئی صورتحال کا ادراک رکھتی ہے, پی ٹی آئی کی قیادت بھی, تو وہ بھی تو کوئی کاؤنٹر کرے گی آصف زرداری صاحب کے آنے کے بعد اگر فرینڈلی نہیں. دیکھیں کشتی ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کی جو ہے پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکتی, اور پی ٹی آئی ایسی پٹتی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس وہ یعنی کہ وہ طاقت نہیں ہے, وہ قوت نہیں ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں 8 لاکھ ووٹ لیے کراچی میں, ووٹ لیے, لیکن پلاننگ نہیں ہے نا ان کے پاس, ان کے پاس پلانر نہیں ہے, ان کے پاس فائنینسر نہیں ہے. دیکھیں فائنینسر تو ان کے پاس بڑے بڑے آف شور کمپنیوں میں ان کے نام ہیں, آپ دیکھیں نا, میں عرض کر رہا ہوں نا, وہ تو ایک بڑے بڑے فائنینسر میں عرض کروں جو ان کے پاس اتنے بڑے بڑے پلانر سے ایک طرف ایک پلر کھڑا ہوتا ہے, دوسری طرف دوسرا پلر کھڑا ہوتا ہے. اچھا اسٹیج پہ کوئی مزدور کسان سان نہیں ہوتا کہ کسان کا لیڈر ہو, مزدور کا لیڈر ہو, بس وہ ہوائی جہاز والے کھڑے ہوتے ہیں, ادھر ہوائی جہاز والا, ہیلی کاپٹر والا, یہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کے, اور یا کرکٹ کھیلنے والے ہو یا بڑے بڑے بالوں والے کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ جب تک وہ کسانوں کے ساتھ تھے, مزدوروں کے ساتھ تھے, تو ان کو ووٹ ہی نہیں پڑتے تھے. سنتے لیں, جب وہ یہ بڑے بڑے جو الیکٹیبل لے کے آئے تو ان کو ووٹ پڑے. آپ سن تو لیں, جب مزدوروں اور کسانوں میں آپ کام نہیں کرو گے, اپنی تنظیم ان کی کوئی کسانوں کی تنظیم ہی نہیں بنائی انہوں نے, سیاسی بصیرت کی کمی ہے عمران ان کی سیاسی بصیرت. میں تو کہتا ہوں کہ سیاسی بصیرت عمران خان صاحب کے اندر کم سے کم ہے یا نہیں ہے.
تیسری بڑی پارٹی بنا دیا انہوں نے, دوسری بڑی پارٹی بن کے وہ اپوزیشن کر رہے ہیں, اور کس طرح کی جماعتوں میں اس کے درمیان میں ایک خلا تھا جو کہ انہوں نے آن کے پر کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ پر کرنے میں ناکام رہے, کیونکہ ابھی جو ان کا پنجاب میں حل ہوا ہے نا, آج کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے عمران خان کے علاوہ کہ وہ جو آج کہہ دے کہ کل یہاں جلسہ ہونا ہے تو لوگ خود جمع ہو جاتے ہیں, باقی لوگوں کو تو بڑے انتظامات کرنے پڑتے ہیں. جلسے کے حد تک صحیح ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ان کا کام ہے, وہ جلسے میں آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر, یعنی کہ فیس بک ہو سب, گوگل ہو, ان کا کام زیادہ ہے, کریڈیبلٹی پہ آتے ہیں لوگ, تو وہ آتے ہیں. وہ اس پہ جا کر دے دے نا, وہ آج کل تو اگر بلال بھٹو اچھا کام کرے گا بلال بھٹو میں بہت آئیں گے ضرور. اچھا شہزاد صاحب, ایک قوت اور بھی آئی شہر میں, انہوں نے کہا جی ہم اگلے الیکشن میں جو ہے وہ رزلٹ دیں گے, وہ ہے پی ایس پی, پاک سرزمین پارٹی. اب انہوں نے حیدرآباد میں بھی اپنی قوت کا مظاہرہ کر دیا, کیا اس کے امکانات دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہاں پی ایس پی اس کے قائد مصطفیٰ کمال ہیں, اور مصطفیٰ کمال میدان میں ہیں, اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ہے. ایم کیو ایم کے کیا کہتے ہیں 4-5 دھڑے, ایم کیو ایم لندن, ایم کیو ایم پاکستان, مہاجر رابطہ کونسل بھی ہے. اب پی ایس پی میدان میں آ گئی ہے, ایک مہاجر وہ ڈاکٹر سلیم حیدر کی. جلسہ کتنا کامیاب یا ناکام رہا حیدرآباد؟ نہیں, حیدرآباد کا جلسہ تو تھوڑا سا آصف زرداری صاحب کی آمد کی وجہ سے تھوڑا سا اس کا یعنی کہ پرابلم ہو گیا, اس کو کوریج اتنا زیادہ نہیں ملا, پھر تھوڑا پس منظر میں چلا گیا, کیونکہ کل جو ایشو تھا وہ زرداری صاحب کا اور چھاپوں کا رہا. زرداری صاحب نے خود کہا کہ بھئی اب یہ جو پوری دنیا ہے وہ تو ایک کیمرے, ایک اس میں چینل, وہ موبائل میں آ گئی, موبائل ٹیلی ویژن کا دور بھی جانے والا ہے. ہاں, ٹی وی کا دور بھی جانے والا ہے, موبائل کے اندر آ گئی. تو اب پوری دنیا تو یعنی کہ موبائل میں ہے, تو اب جو بھی کوئی جلسہ ہو رہا ہے, عمران خان کا ہو رہا ہے, پی ایس پی کا ہو رہا ہے, یا پیپل پارٹی کا جو بھی جلسہ ہو رہا ہے, تو وہ ایک ٹی وی اور موبائل جو ہے وہی اسی میں دیکھا جا رہا ہے. تو اب یہ تو کیا کہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا کہ جو حیدرآباد کا جلسہ کتنا بڑا تھا, اور کراچی میں بھی انہوں نے جلسہ کیا تھا مصطفیٰ کمال کا, اس جلسے میں میں گیا تھا, اور وہ یعنی کہ میری توقعات, میں نے اس گراؤنڈ میں جب تک جتنے جلسے ہوئے سب دیکھے, تو سب سے بڑا آپ کو یہ تو طے ہو گیا نا کہ اب نیوز پاکستان نیٹ ورک جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اتنا ایکٹیو ہے, تو آصف زرداری صاحب بھی یہی باتیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب پاکستان کی ساری سیاسی قیادت جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ آنے والا دور سوشل میڈیا کا ہے, اور نیوز پاکستان نے بالکل صحیح ٹریک پہ جو ہے وہ اس لوگوں کو لے کے آیا. بالکل آپ صحیح. اچھا عاقل لودھی صاحب, ایک چیز سمجھنا چاہوں گا, آج 3 مقدمات میں چلان پیش کیا گیا, 22 اگست کے مقدمات کے حوالے سے کہ وہاں ملزمان کے بارے میں چلان پیش کرنا تھا, پکڑ کے لانا تھا, تو پولیس نے آگے بتایا کہ جی ہم نے بہت تلاش کیا, فاروق ستار ہمیں ملے نہیں کہیں. تو یہ پولیس اس طرح کی جب رپورٹ دیتی ہے اور عدالت وہ چلان قبول کر لیتی ہے اور آگے ٹرائل کورٹ کو بھیج دیتی ہے, تو یہ عوام بڑا اس میں حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ جو شخص ہر وقت ٹی وی پہ ہوتا ہے, جو شخص بڑے آسانی سے جو ہے وہ کسی وقت عوام کو مل جاتا ہے, عوام میں ہوتا ہے, وہ پولیس کو کیوں نہیں ملتا؟ وہ یہ ہے کہ یار یہ پاکستان ہے بھائی, جو چیز اگر آپ کو چاہے, جس نے اگر ظلم کیا بھی نہ ہو کوئی سے, تو اس کو پکڑ کے آپ پیش کر دو گے, یہ آ گیا وہاں لے جائیں گے, ہے نا. اور جس کو اگر جس نے سب کچھ کیا, ٹی وی پہ چل رہا, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, ڈھمکا ہو گیا, ہر ایک لیڈر کے پیچھے 50 کیس ہیں, لیکن کسی کو پکڑ کے پولیس نے پیش نہیں کیا ہے. ایک وہ ڈاکٹر ظفر عارف ہے جو کہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی کا چیئرمین تھا, ہے, اور خود یعنی کہ اس کو کہنا چاہیے کہ اس نے 2-3 PhD امریکہ اور برطانیہ سے کی ہے, صحیح ہے نا. اب اس جیسے آدمی کو آپ پکڑ کے بے ضرر آدمی کو ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کے کر لے کے آ گئے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے یار, یہ بولے کیا ہوا, کوئی مسئلہ نہیں. جب اس سے سوال کیا وہ صاحب جاتے جاتے وہ بیچارے بولتے بھی نہیں ہے کچھ, بیمار. وہ تو یورپ کی ایک عدالت میں جج نے کورٹ چھوڑ دی تھی اس بات پہ کہ جب اس کے سامنے ایک ٹیچر کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹیچر کورٹ میں نہیں آ سکتا, وہ کورٹ چھوڑ کے چلا. تو وہ یہاں پر تو یہ ہے نا کہ کورٹ کے آگے بھی وہ یہی نہیں کہہ رہے کہ ہتھکڑی کھول کے لاؤ, ہے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے, کہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہاں پر ہے نا, یہ پتہ نہیں کیسا ملک ہے, میں نے پہلے کہا تھا یہ چور چیٹروں کا پتہ نہیں کس کا ہے, کہ اب ان کو جعلی قیادت کو آگے لا کر اس کو بہرحال یہ اسٹرگل کرنی ہے. پہلے وکلا نے اتنی اسٹرگل کی, وکلا نے وکلا کو سچ بولنا چاہیے, وکیل کو سچ بولنا چاہیے. اگر انہوں نے اسٹرگل بھی کی ہے, اگر وہ نہیں بولیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, وکیل اگر کالا کوٹ اگر یہ نہیں بولے گا نا اس معاشرے کے اندر کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے,
تو کبھی بھی یہاں پہ صحیح نہیں آئے گا. بہت خوشی ہوئی آج آپ تشریف لائے, آپ نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا. آئندہ پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ عدلیہ کے حوالے سے, قانونی اور آئینی امور کے حوالے سے مزید آپ کے خیالات سے آگاہی حاصل کی جائے, آپ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں, بتائیں بھی کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے, سسٹم میں کیا مسائل ہیں, ان کی نشاندہی بھی ہو, تجاویز بھی دیں کہ کس طرح چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ناظرین, آج آپ نے دیکھا کہ نیوز پاکستان نیٹ ورک کے پروگرام A to Z میں ہم نے ڈسکس کیا سابق صدر آصف علی زرداری کی وطن واپسی کے بعد سیاسی صورتحال, قومی سیاست پر اثرات اور کیا آنے والے دنوں میں فیصلے متوقع ہیں, عدلیہ کے اوپر کیا ذمہ داریاں, کیا چیلنجز درپیش ہیں, انور ظہیر جمالی صاحب کا دور کیسا گزرا اور آنے والے چیف جسٹس کے لیے کیا کیا سامنے جو ہیں وہ چیلنجز ہوں گے. اس پہ سینئر قانون دان اور آئینی امور کے ماہر عاقل لودھی صاحب نے اور سینئر صحافی تجزیہ نگار شہزاد چغتائی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.